सनद की हैसियत रखती है। खिताबत की दुनिया का वो वसीम शान हीरा जिसकी चमक से बड़ी आसानी के साथ आप कोहे नूर जैसे हीरे को शिकस्त दे सकते हैं। खतीब आज़म हिंदुस्तान मुफक्किर इस्लाम शहंशाह फसाहत व बलागत अमीर किश्वर खिताबत हजरत अल्लामा व मौलाना सैयद शाह सैफुद्दीन असदक साहब किबला, मैं हजरत की बारगाह में मुअद्दिबाना बड़े ही एहतराम व अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ। आइए हजरत के शायान शान एक जोरदार नारा लगाइए, पूरा मजमा नारे तकबीर। सब लोग हाथ उठाइए, सब लोग आले रसूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, औलाद गौसे आज़म का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरा मजमा हाथों को फजाओं में लहराए, नारे तकबीर। अहले मंबर हज़रात भी जरा सा हाथों को फजाओं में लहराए, चूंकि आले रसूल के नाम की बरकतें हासिल करने जा रहे हैं। आप बताओ, माशाअल्लाह आज तो जलसा इतना कामयाब हुआ कि मैं कमेटी वालों को और इस्लामिया जब्बारिया के तमाम मसातिज़ा को 4 मिसरे कहना चाहता हूँ कि हाकिम मुतलक का जब फरमान जारी हो गया, बादशाह वक्त जो था वो भिखारी हो गया। अरे करबला वालों का देखो फैज़ जारी हो गया, आज का जलसा कई जलसों पे भारी हो गया। करबला वालों का देखो फैज़ जारी हो गया, आज का जलसा कई जलसों पे भारी हो गया। माशाअल्लाह देखिए हमारे अंजुमन शान वतन के डंडई प्रखंड के सदर जनाब हाफिज जसीमुद्दीन साहब आखिरी हिस्से में ही सही लेकिन पहुंच गए हैं माशाअल्लाह। इनके हमरा जनाब शफीक गिरामी हाफिज असगर साहब तशरीफ फरमा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इनका भी इस्तकबाल हो जाए। सब लोग हाथों को फजाओं में लहराएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा सैयद सैफुद्दीन असदक साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब यहीं से हजरत की गुफ्तगू का आगाज हो रहा है कि अपने मस्कन की तरफ, घर की तरफ जाता है, दिल मेरा रोज़ है अतहर की तरफ जाता है। क्या मदीने की कोई राह दिखाएगा हमें, पानी खुद बह के समंदर की तरफ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शोराए इस्लाम, अइम्माए मसाजिद, तालिबान उलूम नबविया, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज जवानों, प्यारे बच्चों, दूर नजदीक से सुनने वाली फतमात ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले उन तमामी हजरात से गुजारिश है कि जो जलसा देखने के लिए आते हैं या मधुर आवाज से अपने दिल को सुरूर बख्शने के लिए आते हैं, उनके लिए अब मेरी तकरीर में कुछ नहीं बचा है। अपने घरों को शौक से तशरीफ ले जा सकते हैं, लेकिन जो हजरात वाकई दीन सीखने के लिए आते हैं, हुजूर की मोहब्बत के नारे सिर्फ जबानों से नहीं बल्कि दिल के साथ लगाते हैं और आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत का एक जर्रा बराबर भी जज्बा दिल में मौजूद है, तो मैं अर्ज करता हूं कि बराए करम जरा सुकून व इत्मीनान के साथ तशरीफ रखें और बैठें।
یقیناً آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، عشاء کے بعد سے ہی جلسہ شروع ہو چکا ہوگا، علماء کی تقاریر بھی ہوئی اور نعت و منقبت کے نذرانے بھی پیش کیے گئے اور بڑے اچھے اور عمدہ انداز میں پیش کرنے والوں نے پیش کیے، لیکن عرض یہ کرنا ہے کہ میں بھی حضور کی نعت ہی پڑھنے جا رہا ہوں۔ یہ دوسری بات ہے کہ حضرت نسیم سحر کے نعت پڑھنے کا انداز کچھ جداگانہ ہے اور میرے نعت پڑھنے کا انداز کچھ نرالا ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر! ذرا بیداری قائم کیجئے، بیداری قائم کریں، نعرہ تکبیر! سب لوگ ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت! ایک خوشخبری یہ ہے کہ سرکار حضور نصیر ملت تشریف لے آئے ہیں، اسٹیج پہ فوراً تشریف لا رہے ہیں۔ شاعر نے کہا ہے کہ عشق رسول دل میں بسانا بھی نعت ہے، اوصاف مصطفیٰ کا سنانا بھی نعت ہے، طیبہ کی بچیوں کا شہیدی کی شان میں رستوں پہ آ کے دف کا بجانا بھی نعت ہے، اور سرکار دو جہاں کے لیے غار ثور میں سارے بتوں کا مکڑی کا آ کے جالا بنانا بھی نعت ہے، اور ابن علی کے لیے حرمت رسول میدان کربلا میں سر کو کٹانا بھی نعت ہے، اور سرکار دو جہاں کے لیے سرکار دو جہاں کی ولادت پہ منہ کے بل سارے بتوں کا خود کو گرانا بھی نعت ہے۔ بڑا ہی خمار بربنکوی نے بڑا ہی طویل یہ کلام پیش کیا ہے اور جس میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ نعت کا تعلق آواز سے نہیں ہے بلکہ نعت کا تعلق تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے ہے اور تعریف و توصیف سے ہے۔ اس لیے اگر یہ حضور کی نعت پڑھ رہے تھے جنہیں آپ نواز رہے تھے تو میں بھی کوئی کیرتن اور بھجن کرنے نہیں جا رہا ہوں، میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف و توصیف اور نعت ہی پڑھنے جا رہا ہوں۔ مجھے افسوس عوام پہ کم کچھ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے نو عمر علماء پر زیادہ ہوتا ہے کہ بھئی اسٹیج پر آپ بیٹھے ہیں، اس کی اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک طریقے سے آپ میڈیا ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ میڈیا کو فلاں نے خرید لیا ہے اور میڈیا جو چاہتا ہے دکھاتا ہے اور لوگ میڈیا کے ذریعہ مس گائیڈ ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ اسٹیج میڈیا ہے اور آپ اس پر بیٹھے ہیں تو گویا عوام آپ کو دیکھ کر آپ سے کچھ سیکھ رہی ہے اور جان رہی ہے۔ اگر آپ تہذیب کے خلاف، ادب کے خلاف، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت و شان کے خلاف اور اسلام کی واقعی جو حرارت ایمانی ہونی چاہیے، اسلام کا جو معاملہ ہونا چاہیے، اس کے خلاف اگر کچھ عمل کریں گے تو وہ وہی سیکھے گی۔ یہ سٹیج بڑا ہی ذمہ دار ہوتا ہے، اس پر اگر آپ بیٹھتے ہیں تو ادب، تمیز، تہذیب، شائستگی، ان چیزوں کا خوب خیال رکھنا چاہیے۔ جس طریقے سے آپ نے نعتوں کو سراہا ہے، علماء کے بیان پر بھی توجہ دینا چاہیے، ورنہ اس اسٹیج سے اگر علماء کے بیان پر توجہ نہ دیا جائے تو یہ سمجھ جائیں گے یہ یہاں سے جو علماء یہ بیان کر رہے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں بتا دوں کہ میں اپنے بیان کی اہمیت نہیں بتا رہا ہوں بلکہ علماء کی اہمیت بتا رہا ہوں، آپ کی اہمیت بتا رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ علماء کا وقار ختم ہو رہا ہے، جناب علی یہ وقار آپ اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہے ہیں، دوسرا کوئی اور ختم کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میں کسی داد و دہش کا طلبگار نہیں ہوں، میں آپ سے کسی سبحان اللہ کا مطالبہ نہیں کرتا، میں آپ سے کسی نعرے کا مطالبہ نہیں کرتا، مگر ہاتھ چھوڑ کر یہ مطالبہ کرتا ہوں تو یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے اور بزرگان
دین کے لیے بس آپ سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھیں اور میری باتیں سنیں تاکہ یہ سمجھے کہ واقعی یہ بھی سننے کی چیز ہے، یہ بھی سننے کی چیز ہے، ورنہ صرف ترنم میں ہی یہ قوم گم ہو کر نہ رہ جائے۔ آج یہ قوم کا حال کیا ہے اور امت کس راہ پہ چلی جا رہی ہے، نعتوں سے صلاح نہیں کی جا سکتی، اور یقیناً نعت کی اپنی حقانیت اپنی جگہ پر ہے، نعت کی عظمت اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہر چیز کی اپنی ایک حد ہوتی ہے، ہر چیز کی اپنی ایک حد ہوتی ہے۔ ندی کا پانی جب اپنے حد میں رہے تو وہ رحمت کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن حد سے جب وہ بڑھ جائے تو وہ ندی کا پانی زحمت بن جایا کرتا ہے، اور بستی سیلاب زدہ ہو جایا کرتی ہے، اور بستی سیلاب کا شکار ہو کر کے وہ پریشانی میں مبتلا ہو جانا پڑتا ہے بستی والوں کو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حد سے زیادہ کوئی چیز بڑھ جائے تو ہم پریشانی کے شکار نہ ہو جائے۔ وہ علامہ اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کی، فرماتے ہیں کہ اللہ، شعر یاد نہیں آ رہا ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر اللہ نعرہ تکبیر بھی اگر ایک حد تک ہو تو وہ نعرہ تکبیر بھی تعریف کی ایک لائق ہے، لیکن اگر وہ نعرہ تکبیر بھی فتنے کا معاملہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کی بھی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو نعرے کی بھی ایک اہمیت ہے، نعرے کی بھی ایک اہمیت ہے۔ ہم کو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نعروں کی جو ایک اہمیت تھی وہ نعرہ تکبیر کہ جسے سن کر غیروں کے دل دہل جایا کرتے تھے، اس کی عظمت پامال نہ ہو جائے، اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ تو میں چند باتیں یوں ہی عرض کر دیا میں آج کی اس مجلس میں آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جو آپ کے ذہن و دماغ سے اوپر ہو۔ اس قوم کے فلاح و بہبود کے لیے، اصلاح کے لیے جد و جہد کرتا رکھتا ہوں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے اس سینے میں دھڑکتا ہوا دل عطا فرمایا ہے۔ آج کی اس مجلس میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت و سیرت کے حوالے سے چند بات عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور اگر اس مجلس سے کسی ایک بندے نے بھی کسی ایک حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کے کسی ایک حصے پر بھی عمل کرنے کا ارادہ کر لیا، تہیہ کر لیا کہ انشاءاللہ تعالی میں حضور کی سنت کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لوں گا، تو سمجھ جائیے کہ اس جلسے کا مقصد کامیاب ہو گیا۔ لیکن اگر اس طریقے سے مجلس میں آ کر بیٹھے ہوں کہ عشاء کی نماز نہ پڑھی اور فجر کی نماز نہ پڑھنے کا ارادہ لیے ہوئے اٹھے ہیں تو یقین جانیے اس جیسے ہزارہ جلسے ہوتے رہیں اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے والا سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ اسی عرض و معروض سے قبل آئیے عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غالباً آج معراج کی شب بھی ہو گئی، اختلاف کے ساتھ بھی، لیکن آج غالباً اکثریت اسی طرف گئی ہے کہ آج کی شب معراج کی شب ہے۔ اس تناظر میں عرض کرتا ہوں شاعر کی زبان میں کہ نبوت کیا، رسالت کیا، امامت کیا، ولایت کیا، ہزار عنوان ہیں اور ایک افسانہ محمد کا، ہزار عنوان ہیں اور ایک افسانہ محمد کا، اور ہزاروں جبریل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا، اور بدل ڈالے نظام ہر دو عالم آنے واحد میں، جو ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جتنا فخر کریں، جتنا ناز کریں، اتنا کم ہے کہ میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالی نے صورت بھی بے مثال عطا فرمائی اور سیرت بھی بے مثال عطا فرمائی۔ حضور کی عظمت و شان کا نقشہ کھینچنے والا کھینچ نہیں سکتا ہے، بیان کرنے والوں نے، لکھنے والوں نے، ادبا نے اپنے ادب میں، شعراء نے اپنی شاعری میں بہت کچھ لکھا اور کہا، لیکن بس یہاں پر یہ ایک جملہ کہہ کر اپنی بات ختم کر دی کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ یا رسول اللہ کون ہے جو آپ کی تعریف و توصیف کی تا کا بھی حق ادا کر سکے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ حضور اشارہ فرما دیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، انگلیاں اٹھائیں تو
چاند تو ٹکڑے ہو جائے، اپنا لعاب دہن اگر وہ کھاری کنویں میں ڈال دیں تو وہ پانی میٹھا ہو جائے، میرے آقا کی یہ شان اشارہ فرما دیں تو پتھر اپنی جگہ سے چل کر حضور کے قدموں میں آ جائے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اشارہ پا کر زمین کا سینہ چیرتا ہوا درختوں نے حضور کا کلمہ پڑھتے ہوئے حضور کے قدموں میں آ کر حضور کی عظمت کا بیان اپنی زبان سے کیا ہے اور اپنے انداز میں کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ حضور کی سیرت کی یہ شان ہے کہ حضور جس علاقے سے گزر گئے وہ علاقہ روشن ہو گیا، حضور جس علاقے میں بیٹھ گئے وہ علاقہ معطر ہو گیا، حضور نے جس علاقے پر نظر ڈالی، جس سمت دیکھ لیا وہ روشن ہو گیا، روشن تر ہو گیا۔ شاعر نے خوب کہا ہے، نفس نفس پہ برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں، جدھر جدھر کو وہ شفیع آسیاں گزر گیا، اور ادھر ہے رات جدھر نظر نہیں پڑی، ادھر ہے رات آج تک جدھر نظر نہیں پڑی، ادھر ہے رات آج تک ادھر ادھر سحر ہوئی جدھر جدھر گزر گیا۔ اور نشور واحدی کا یہ بڑا ہی خوبصورت شعر ہے، کہتے ہیں کہ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہماری وابستگی کتنی کمزور ہو گئی ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں۔ آج دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیے، مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے اور کس دیگرگوں عالم میں ہم اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، کس طریقے سے ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں یہ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم ایجوکیشن میں پیچھے ہیں، یقیناً ہم ایجوکیشن میں پیچھے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ حکومت میں ہماری طاقت کمزور ہے، کچھ کہتے ہیں ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ دولت و ثروت ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، نہ دولت و حکومت کی کمی کے بنیاد پر، نہ ہی گاہ و اقتدار کی بنیاد پر، نہ ہی سیاست میں کمی کی بنیاد پر، نہ ہی علم و فضل کی بنیاد پر، اور نہ ہی دیگر معاملات کی بنیاد پر یہ کمیاں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کمیاں ہیں تو اس لیے ہے کہ ہم نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم ناز سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے، حضور کی سیرت سے ہم نے اپنا تعلق کمزور کر لیا ہے۔ ہم حضور کے نام کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن عالم یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ایک سونو نگم اگر اذان نہیں بلکہ اذان سے متعلق لاؤڈ اسپیکر کے بارے میں کچھ باتیں کرتا ہے تو لوگ پورا آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں اور شور مچانا شروع کرتے ہیں، لیکن وہی قوم مسجدوں میں آ کر اذان کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ لوگوں، سونو نگم کا آواز کا جواب یہ نہیں ہے کہ تم سوشل میڈیا میں اسے گالی بکو اور اسٹیٹمنٹ اپنے جاری کرو، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ سونو نگم کا جواب اگر کچھ ہو سکتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ فجر کی اذان کے بعد جو لوگ سوئے رہتے تھے اب اذان کا جواب دے اور مسجد میں پہنچ کر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے نظر آئے۔ لیکن افسوس ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تنقید کرنا، دوسروں کو نشانہ بنانا، دوسروں کو گالیاں بکنا بڑا آسان ہے، لیکن میں عرض کروں کہ بہترین جواب غیروں کو اگر دیا جا سکتا ہے تو اس طریقے سے دیا جا سکتا ہے کہ ہم بے نمازی ہیں تو نمازی بن جائیں، حضور کے اسوہ سے دور ہیں تو حضور کا اسوہ اختیار کر لیں، حضور کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے تو حضور کی سنتوں کے رنگ میں رنگ جائیں، حضور کی سیرت کے باب کو اختیار نہیں کرتے تو حضور کی سیرت کے باب کو ہم پڑھیں اور حضور کی سیرت کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ میں خواتین سے بھی التجا کر رہا ہوں، مردوں کو بھی خطاب کروں گا، میں عورتوں سے بھی گزارش کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ و خواتین اسلام، میں عرض کر رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سے اپنا تعلق کمزور کرنے کی بنیاد پر ہماری یہ صورتحال ہے۔ وہ علامہ شفیق جونپوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا ہی پیارا دو شعر ہے، فرماتے ہیں نا کہ گلے باغے خلیلا لے لے فصل بہار اپنی، مخالف ہیں چمن والے ہوا نا سازگار اپنی،
اور طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار. اپنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک کو دیکھیں کس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی زندگی کو امت کے سامنے پیش فرمایا, اس کی ترغیب بھی دلائی. اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کو امت کے سامنے پیش فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اے ایمان والو, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی پیروی کرو. صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے, ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, ہم اللہ کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں, اللہ کی اطاعت کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کی پیروی تو ہم اس لیے کر سکتے ہیں یا رسول اللہ, ہم آپ کو دیکھتے ہیں, ہم آپ کو فالو کرتے ہیں, ہم آپ کو سنتے ہیں, لیکن اللہ کی پیروی کیسے ہو, اللہ کی اطاعت کیسے ہو؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری پیروی کر لو, اللہ کی پیروی ہو جائے گی. تم میری فرما برداری کر لو, اللہ کی فرما برداری ہو جائے گی. جب حضور نے فرمایا تو منافقین مکہ نے, منافقین مدینہ نے اور یہود و نصارہ نے یہ باتیں کرنی شروع کی کہ محمد بھی خود کو حضرت عیسیٰ کی طرح بنانا چاہتے ہیں جس طریقے سے یہود و نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. جب یہ بات حضور کے کانوں میں پڑی تو جواب حضور نے نہیں دیا. ایک عقیدے کا نقطہ ذہن میں رکھیں کہ اگر اعتراض اللہ پر ہوتا تو جواب مصطفیٰ پیارے دیتے, اور اگر کفار مکہ اعتراض حضور پہ کرتے تو حضور جواب نہ دیتے, اللہ تبارک و تعالی جواب دیتا. چنانچہ اللہ نے جواب دیا, فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی, جس نے رسول کی پیروی کی, بے شک اس نے اللہ ہی کی پیروی کی. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا اے محبوب, جو اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ سے واقعی وہ محبت رکھنا چاہتے ہیں اور اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں. تو اے محبوب, انہیں آپ کے در پہ آنا پڑے گا اور آپ کی بارگاہ میں آنا پڑے گا. اور فرمایا کچھ اس طریقے سے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے محبوب, آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو, میری پیروی کرو. آپ دیکھیں مثال کے طور پر کہ یہ حضرت ماسٹر سمیع اللہ خان صاحب ازدقی بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے مخلص اور صوفیانہ زندگی گزارنے والی یہ شخصیت, انہیں دیکھ کر ہی نہ جانے کتنوں کے دل کا معاملہ بدل جایا کرتا ہے. تو عالم یہ ہے کہ یہ میرے دوست, ہم ان کے دوست, یہ میرے دوست, ہم ان کے دوست. اب اگر کوئی مجھ سے دوستی کی باتیں کرے, مجھ سے دوستی کی باتیں کریں اور ہم یہ کہنے لگے کہ واقعی تم اگر مجھ سے دوستی کرتے ہو نا تو تمہیں ان سے دوستی کرنی ہوگی, اگر تم مجھ سے دوستی کرتے ہو, مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں ان سے محبت کرنی ہوگی. تو آپ ضرور تعجب کریں گے, یہ عجیب و غریب بات ہے, ہم آپ سے محبت کی بات کرتے ہیں, آپ اپنی محبت کو دوسرے کی محبت کی طرف پھیر رہے ہیں, یہ کون سی بات ہوئی؟ لیکن اللہ پر کون ہے جو اعتراض کر سکے؟ رب فرماتا ہے کہ اے لوگو, اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو سنو, میری بارگاہ تک آنے کے لیے میرے پیارے مصطفیٰ کی غلامی اختیار کرنی ہوگی, میرے پیارے مصطفیٰ کی غلامی اختیار کرنی ہوگی. مطلب یہ کہ کوئی اگر مصطفیٰ جان رحمت سے منہ پھیر کر کعبے کا غلاف پکڑ کر بھی اللہ اللہ کرتا رہے تو اللہ اللہ کہنا قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا سر اگر بارگاہ خداوندی میں جھکا ہو تو دل بارگاہ مصطفیٰ میں نہ جھکا. نعرہ رسالت, عرصے جباریہ. ایمان کے لیے ضروری ہے کہ سر اللہ کی بارگاہ میں جھکایا جائے, دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکایا جائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی کو اپنے ایک شعر میں کہا ہے, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. جو یہاں کہو یہی وہاں کہو, جو وہاں نہیں وہ یہاں نہیں, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. تو
پتا چلا کہ جو حضور کا بننا چاہتا ہے وہاں بننا چاہتا ہے، جو اللہ کا بننا چاہتا ہے وہ مصطفیٰ کا بن جائے، اور جو مصطفیٰ کا بن گیا وہ اللہ کا بن جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں قرآن آیات کی طرف آؤں گا تو بات لمبی ہوتی چلی جائے گی، بڑی معذرت کے ساتھ، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، بڑی معذرت کے ساتھ بڑی عمدہ اور نفیس گفتگو مولانا نے فرمائی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہمیں قرآن سننے میں لطف نہیں آتا، ہمیں قرآن سننے میں لطف نہیں آتا، ہمیں تو وید سننے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ وید جسے ہم سمجھتے نہیں اسے ہمیں سننے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ لوگوں قرآن سننے میں کیوں مزہ نہیں آتا؟ یقیناً وید کی بھی اہمیت اپنی جگہ پر موجود ہے، غیروں تک اگر اپنی بات پہنچانی ہو اس کے لیے وید ضروری ہے، لیکن یہ کیا کہ وید سن کر تو آپ جھومیں، لیکن قرآن کی آیت سن کر آپ کے دل کے اندر ایمان کی گرمی پیدا نہ ہو، جذبہ ایمانی پیدا نہ ہو، اور ایمان قرآن کی طرف آپ آنے کے لیے تیار نہ ہو، تو سمجھ جائیے کہ آپ کے ایمان کا معاملہ مردہ ہو چکا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ امت قرآن کی طرف رجوع کرے۔ یہ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ بس دم کر دیا جائے، تعویذ لکھ کر گلے میں لٹکا دیا جائے، اور ہزارہ لوگوں کی آبادی میں بس 5-10 حافظ قرآن بنا کر چھوڑ دیا جائے اور ہم سمجھ جائیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے کہ اگر ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں، ایک حافظ بن گیا اور قرآن اسے زبانی یاد ہے، ممبر و محراب پر کھڑا ہو کر وہ پورا قرآن سناتا ہے، لیکن اسی بھائی کے 4 بھائی اور ہیں، اسی بیٹے کے 4 بھائی اور ہیں، اسی شخص کے 4 بیٹے اور ہیں جن کا عالم یہ ہے کہ وہ دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ پاتے، بسم اللہ بھی صحیح سے نہیں پڑھ پاتے، الحمد شریف بھی انہیں یاد نہیں، قل واللہ شریف بھی یاد نہیں ہے۔ لوگوں جب تمہیں قرآن یاد نہیں، قل واللہ یاد نہیں، الحمد شریف یاد نہیں، تو تم نمازیں کیا پڑھ سکتے ہو؟ اللہ سے اپنا تعلق کیا قائم کر سکتے ہو؟ کسی بزرگ نے خوب کہا ہے کہ کوئی بندہ اگر چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے کلام کرے تو وہ قرآن کی تلاوت کیا کرے، قرآن کی تلاوت کیا کرے۔ یہ شورائے اسلام اور علماء کرام بیٹھے ہیں، کوئی بڑے عالم دین تشریف لاتے ہیں تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ان بڑے عالم دین سے میں مخاطبت اختیار کروں، میں ان سے باتیں کروں، میں ان کے ذرا قریب بیٹھوں۔ لوگوں عالموں کے قریب بیٹھ کر فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن اللہ کے قریب کیوں نہیں بیٹھنا چاہتے اور اللہ سے باتیں کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ یقیناً آپ اس دنیا میں رہ کر اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں۔ اللہ سے باتیں کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ سے باتیں کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو پڑھا کرو، الحمد شریف پڑھا کرو، قل واللہ شریف پڑھا کرو، قل اعوذ برب الفلق پڑھا کرو، قل اعوذ برب الناس پڑھا کرو، جو بھی قرآن کی آیتیں یاد ہیں اسے پڑھا کرو، گویا اللہ سے آپ کلام کریں گے اور اللہ سے آپ کی باتیں ہوں گی۔ اور سوچو کہ جو اللہ سے باتیں کرنے لگے، اللہ سے باتیں کرنے لگے، اگر کوئی کسی کی دوستی کسی نیتا جی سے ہو جائے اور نیتا سے باتیں ہونے لگے تو بتاؤ کہ کچھ اس کا مسئلہ سیاست میں اس کا رہ جائے گا؟ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کسی بڑے ایس پی اور آئی جی ڈی آئی جی سے اس کی دوستی ہو اور اس سے باتوں کا معاملہ ہو جائے تو بتائیے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے مسائل اس کے رہ سکتے ہیں؟ جی نہیں، وہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ کسی بڑے ڈاکٹر سے کسی کی باتیں ہوں تو مجھے بتائیے کہ کیا وہ مریض رہ جائے گا؟ جی نہیں، بہترین دوائیں اسے مل جائیں گی۔ اسی طریقے سے سنو کہ ہم میں سے کون ہے جو پریشان حال نہیں ہے، مصیبت زدہ نہیں ہے، فلاح کی تلاش میں بھٹک نہیں رہا ہے، کامیابی کے لیے در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھا رہا ہے۔ واقعی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل حل ہو جائے، آپ کی بگڑی بن جائے، مصیبتیں دور ہو جائے، قرآن پڑھو، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، مسائل حل ہو جائیں گے، بگڑی بن جائے گی، مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ لوگ اور اس کا موقع بھی ہے اسے جباریہ، یقیناً ہم بزرگوں کے عرس منانے والے ہیں، لیکن یہ بھی امت کا المیہ ہے کہ امت اللہ کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہوتی، مزاروں پر جانے کے لیے بڑی بے قرار ہوتی ہے، مزاروں پر جانے کے لیے ہم بڑے بے قرار ہوتے ہیں۔ حال یہ کہ اگر ایک جگہ پر مزار بھی ہے، مسجد بھی ہے، تو مسجد میں چند لوگ نظر آئیں گے اور مزاروں پر بھیڑ مت پوچھئے۔ میرے بھائی آپ سوچتے ہیں کہ مسجدوں
دوستوں سے منہ چڑا کر صرف مزاروں پر آ کر آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں تو آپ غلط فہمی کے شکار ہیں. مزاروں پر آ کر آپ کے صرف مسائل حل نہیں ہونے والے ہیں. اور مثال وہی ہے کہ اللہ والے یہ اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے ولی ہیں. جب اللہ کے یہ ولی ہیں تو کوئی اللہ سے منہ پھیر کر ولیوں کے آستانے پر آ جائے اور پھر ان کی بارگاہ میں آ کر مانگتا رہے نہ سنے, لیکن سننے والے سنتے ہیں کہ ان کی قبروں سے انہیں دھتکار کر کہا جاتا ہے دور ہو جا, دور ہو جا, میں اللہ کا دوست ہوں, اللہ میرا دوست ہے, تو اللہ کی بارگاہ سے منہ چڑا کر میرے پاس کیا لینے کے لیے آیا ہے, دور ہو جا, میرے آستانے سے بھی کچھ نہیں مل سکتا, اس وقت تک نہیں مل سکتا جب کہ تیری زمین نیاز اللہ کی بارگاہ میں جھکی نہ ہو, جب تک میرے یہاں بھی کچھ نہیں مل سکتا ہے. اسی طریقے سے ولیوں سے بغاوت کر کے اگر کوئی اللہ کے در پر پہنچ جائے, اللہ اللہ کرتا رہے, تو اللہ کی بارگاہ سے بھی آواز آئے گی کہ تم میرے دوستوں کا باغی ہے, تم میرے ولیوں کا باغی ہے, جو میرے ولیوں کا باغی ہے اسے میری بارگاہ سے بھی کچھ نہیں مل سکتا ہے. لوگوں اگر چاہتے ہو کہ ولیوں کے در سے بھی کچھ ملے تو پہلے اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز خم کیا کرو. اس لیے ہر بزرگ کے آستانے کے قریب علماء نے اور اس زمانے کے صوفیہ اور بزرگوں نے مسجدیں قائم کی ہیں. کوئی ایک آستانہ آپ معتبر نہیں دکھا سکتے کہ جہاں آستانہ تو موجود ہو لیکن قریب میں مسجد موجود نہ ہو. وہ مسجد اسی لیے ہے کہ سر اللہ کی بارگاہ میں جھکایا جائے اور دل پر نذرانہ لے کر ان اللہ والوں کی بارگاہ میں آیا جائے. جب اس طریقے سے بندہ اللہ والوں کے آستانے پر پہنچتا ہے اور عقیدتوں کا خراج پیش کرتا ہے تب دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں. یہ ضمنی باتیں جو آتی چلی جا رہی ہیں میں بولتا چلا جا رہا ہوں, ورنہ میرا مزاج ایک ٹاپک پر بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنی باتیں پیش کرنے کا ہے. لیکن جب دیہاتی چھیتر میں پھنس جاتا ہوں نا تو بڑا المیہ ہوتا ہے میرے ساتھ کہ بولوں تو کیا بولوں. کبھی بولنا کچھ چاہتا ہوں, زبان سے باتیں کچھ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ تقریر یاد کر کے الحمدللہ تو آتا نہیں ہوں, مواد کا ڈھیر ہے, کیونکہ صرف جلسوں میں تقریریں نہیں کرتا. ہمارا تو عالم یہ ہے کہ ہر جمعہ میں تقریر کرنے والا ہوں, خطیب بھی ہوں مسجد کا, اور عالم یہ ہے کہ جانتے ہیں کہ جب جمعہ کا جو خطیب ہوتا ہے تو اسے ہر جمعے کی نئی تقریر چاہیے, تو ہر جمعے میں بولنے اور موضوع پر بولنے والے ہیں, تو یہاں مواد کا ڈھیر ہے. اور الحمدللہ تقریر سے کے ساتھ ساتھ تحریر سے بھی تعلق ہے, کتابوں سے بھی تعلق ہے, سنی سنائی باتیں کرنے کا میں قائل بھی نہیں ہوں. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو باتیں آتی چلی جاتی ہیں بولتا چلا جاتا ہوں, لیکن پھر بھی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لغو باتیں نہ ہو, ٹائم پاس کا معاملہ نہ ہو, اور جو بھی باتیں میں عرض کروں وہ بات آپ کے دل کے دروازے تک پہنچ سکے, اور دل کے دروازے پہ میں دستک دینے کی کوشش کر رہا ہوں. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, انداز بیان گرچہ میرا شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. عزیزان ملت اسلامیہ میں عرض کر رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے, حضور کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے. دیکھیے حضور فرماتے ہیں من احبنی فقد احبنی وکان من احبنی وکان معی فی الجنہ, کہ جس نے میری من احب سنتی فقد احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی, فرمایا کہ اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ, وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 6 لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَتَارِكُ لِسُنَّتِي, ان میں سے ایک وہ ہوگا جس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی. 6 وہ لوگ جس پر اللہ کی لعنت ہوگی اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی. ان میں سے چھٹا کون ہوگا؟ وَتَارِكُ لِسُنَّتِي, چھٹا وہ ہوگا جو میری سنت کا ترک کرنے والا ہو, میری سنت سے منہ چھڑانے والا ہو اور میری سنت سے بھاگنے والا ہو. اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک جو بڑی مشہور ہے, النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. یہ حدیث پاک سب کو اس قدر یاد ہے کہ اگر کوئی امام صاحب, کوئی قاضی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے جائیں اور یہ حدیث پڑھنا بھول جائیں تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ فتوے مارکیٹ میں یہ بازاروں فتوے دینے والے بہت ہیں, نکاح ہی نہیں ہوا. کیوں نکاح نہیں ہوا بھائی؟ پوچھیں گے نہیں علماء سے, وہ پوچھنے کی کوشش نہیں کریں گے. قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لو, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. لیکن ان کا عالم یہ ہے کہ وہ علماء سے پوچھیں گے نہیں, بس وہ فتوے صادر کریں گے. کیوں نہیں ہوا بھائی؟ تو وہ النکاح من سنتی والی حدیث چھوٹ گئی. تو
پہلی بات تو یہ مسئلہ ذہن نشی کر لے کہ یہ نکاح میں اس حدیث پاک کا پڑھنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے. ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے یہاں الحمدللہ اتنا ہی خطبہ ہے. اگر اتنا بھی کسی نے پڑھ دیا, چاہے وہ جمعے کا خطبہ ہو, چاہے وہ نماز کا خطبہ ہو, چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہو, الحمدللہ اتنا اگر کسی نے پڑھ دیا تو خطبہ ہو گیا. اس لیے ذہن نشی کر لے کہ کبھی اس طریقے کی بات ہو جائے تو فتنہ پیدا نہ کریں, بلکہ علماء کے قریب آئے اور ان سے پوچھیں. تو یہ ہر ایک کو یاد ہے, کسی نوجوان سے اگر پوچھی جس کا نکاح ہونے والا ہے اور 5 لاکھ روپے جہیز, موٹر سائیکل یا کار, فریج, ٹی وی اور اس کے بعد نہ جانے کن کن چیزوں کا اس نے مطالبہ کیا ہو, ایسے نوجوان سے جا کر اگر کوئی عالم دین پوچھنے لگے کہ ذرا بتائیے تو صحیح صاحب کہ آپ جو ہیں نکاح کیوں کر رہے ہیں, تو وہ نوجوان آپے سے باہر ہو جائے گا کہ مولانا کیسی بات کر رہے ہیں, آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں نکاح کیوں کر رہا ہوں, حالانکہ آپ خود یہ تقریر میں کہتے ہیں, خطبے میں پڑھتے ہیں اور یہ واضح میں کہتے ہیں کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی, نکاح میری سنت ہے حضور فرماتے ہیں, اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا اللہ اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے, فلیس منی, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہیں تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا حضور نے صرف نکاحی کے بارے میں کہا ہے کہ نکاح میری سنت ہے؟ نہیں, حضور کی سنتوں میں سے ایک سنت نکاح بھی ہے, حضور کی سنتوں میں سے ایک سنت نکاح بھی ہے, اور ان سنتوں میں سے کسی بھی سنت سے کوئی اگر روگردانی کرے گا تو حضور نے فرمایا اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے. لیکن یہاں تو عالم یہ ہے کہ ایک نکاح کے سنت کے پیچھے نہ جانے کتنے فرائض, کتنے واجبات قول ہو رہے ہیں اور کتنی حرام کاریاں ہو رہی ہیں, کتنے ناجائز کام ہو رہے ہیں, یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے نوجوان جو لاکھوں لاکھ جہیز لے کر اور لڑکی کے گھر والوں کو قرض کے مبتلا, قرض کے دلدل میں ڈال کر نکاح کو سنت کہتے ہیں, ایسے نوجوانوں کے لیے میں ایک پیغام دے رہا ہوں کہ ایسے نوجوانوں کے لیے نکاح سنت نہیں ہے, بلکہ ایسے نوجوانوں کے لیے متواتر روزہ رکھنا سنت ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہا یا رسول اللہ میرا نفس مجھے ترغیب دلا رہا ہے زنا کی طرف اور برائیوں کی طرف, لیکن یا رسول اللہ میں نکاح کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا اور اپنی بیوی کا بوجھ اٹھانے کی اہلیت نہیں رکھتا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم متواتر روزے رکھو, روزوں پر روزے رکھو تو تمہارا نفس کیا ہوگا, وہ کمزور ہو جائے گا اور گناہوں کی طرف جانے سے نفس رک جائے گا. تو جو نوجوان یہ صلاحیت نہیں رکھتے کہ وہ اپنی بیوی کا خرچ اٹھا سکے اور بیوی کے گھر والوں کو وہ قرض کے دلدل میں ڈال کر نکاح کرتے ہیں, ایسوں کے لیے نکاح سنت نہیں ہے, بلکہ ایسوں کے لیے نکاح کے بجائے برابر روزے رکھنا سنت ہے. اور پھر دیکھیے وہ جہیز کے بعد آ جائیے, نکاح کے بعد آ جائیے, وہ ولیمے کا معاملہ ہوتا ہے نا, ولیمے کا معاملہ. لیکن اللہ اکبر, اس ولیمہ بھی سنت ہے, لیکن اس ولیمے کا بھی حال یہ ہے, ولیمے کا بھی حال یہ ہے کہ نہ جانے کتنے کھانے اس رات برباد ہوتے ہیں, جتنے کھانے اس رات پھینکے جاتے ہیں. اب تو بفنگ سسٹم ہے کہ اپنے ہاتھ سے جائیے اور لیجئے, اور لوگوں کا عالم یہ ہے کہ جتنا بھوک ان کے پیٹ میں نہیں ہے اس سے کہیں زیادہ بھوک آنکھ میں ہے. 101 روپے لفافے میں لے کر کے آئے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان کا سودا ہو جائے اور آئٹم کوئی چھوٹ نہ جائے. تو پلیٹ میں جتنا آئٹم ہے سب بھر لیا, کھا نہیں سکے تو کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا. اور اس کے بعد کیا معاملہ ہوا, اب وہ صبح میں وہ کھانا جو ہے وہ پھینکا جا رہا ہے, برباد کیا جا رہا ہے, اور دیگ کا دیگ بچ بھی گیا ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ دیگ کو بھیجا جائے تو کہاں بھیجا جائے, تو اب محلے کے غریب اور مفلس گھرانہ تلاش کیا جاتا ہے, مدرسے کے بچوں کو تلاش کیا جاتا ہے, اور کسی بچے ہوئے کھانے کے دیگ کو مدرسوں کے یتیم بچوں کے کھانے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. سب سے پہلے تو میں ان لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ جو اپنے دعوتوں میں صرف عمرہ کو بلاتے ہیں, غریبوں کو نہیں پوچھتے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے, فرمایا شر الطعام طعام الولیمۃ یدعى له الاغنیاء ویترک الفقراء. فرمایا کھانوں میں سب سے بدترین
नमकीन खाना वो है कि जिस खाने की दावत में उमरा को तो पूछा जाए लेकिन गरीबों को न पूछा जाए। तो पहला तो काम ये किया कि आपने उस खाने की दावत में पूछा है तो सिर्फ उमरा को पूछा है, गरीबों को नहीं पूछा। साहिबान अब तो जाने दीजिए वलीमे को, अब तो गौसे आजम का लंगर, गरीब नवाज का लंगर और बुजुर्गों के नाम के भी जो लंगर होते हैं ना, और बाप दादा के नाम पर इसाले सवाब की जो फातिहा का भी जो इंतजाम करते हैं ना, तो उसमें भी हम पार्टियां किया करते हैं और उम्रा और अपने दोस्त और अहबाब को बुलाया करते हैं। बाप और माँ का 40वां है या बरसी है, तो हाल ये है कि गुरबा को कम पूछ रहे हैं, मजबूरी है, कुरान पढ़ने वाला कोई है नहीं, तो मदरसे के बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए बुलाना है, तो 10, 20, 25 मदरसे के बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए बुला लिया है। अब उसके सदके में खाना भी खिला देंगे, लेकिन अब तलाश करके हर दोस्त को अपने बुलाया जा रहा है। साहिबान आप आइए, आप आइए, आप आइए। लोगों सिर्फ मसलके आला हजरत के नारे न लगाया करो, आला हजरत की जरा तालीमात का मुताला भी किया करो। आला हजरत ने उस खाने की मुजम्मत फरमाई है और उस खाने के बारे में फरमाया है कि ऐसे खाने से दिल मुर्दा हो जाया करता है। लेकिन अफसोस अफसोस आज उस खाने में जो गरीबों का हिस्सा था, उस गरीबों के खानों को भी हमने उमरा के हवाले कर दिए हैं। और जब देगे बच गई हैं तो अब देख कहां भेजना है, तो मदरसे के बच्चों के हवाले भेजना है। अल्लाह के बंदो, बचे हुए खाने तो लोग कुत्तों के सामने भी डाल देते हैं, तुम उन बचे हुए खाने को मदरसों के बच्चों के सामने भेजकर समझते हो कि हमने एहसान कर दिया है। मोहल्ले के करीब लोगों के घर भेजकर आप समझते हैं कि हमने एहसान कर लिया है। लोगों अल्लाह से डरो और अल्लाह से डरो और गरीबों के जो हक है उन हक को अदा करने की कोशिश करो और अपने खाने के दस्तरखान पर जहां उमरा को आप पूछें वहां गरीबों को भी दावत दिया करें। आप हुजूर की सुन्नतों का तो मामला है, तो हम सुन्नतों में भी अपने मतलब की सुन्नतें इख्तियार किया करते हैं। हमारा तो मामला यह है कि सुन्नत में भी अपने मतलब की सुन्नतें इख्तियार करते हैं। खाने की सुन्नत हमें खूब याद रहती है कि ये नमकीन के बाद मीठा खाना सुन्नत है और मीठा के बाद नमकीन खाना सुन्नत है। जनाब आली, ये सुन्नतें तो खूब आपको याद है जिनका ताल्लुक खाने पीने से है, लेकिन जो उससे आला और उम्दा सुन्नत है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी तरगीब दिलाई है, कभी उस सुन्नत की तरफ भी तवज्जो दी। और वो सुन्नत हुजूर की क्या है? वो सुन्नत ये है कि गरीबों के काम आना, बेकसों की दस्तगीरी करना, बेवाओं का भला करना, यतीमों के सर पर दस्ते शफकत फेरना, खिदमत खल्क करना, इंसानों के काम आना, लोगों के भलाई करना, ये हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ऐसी सुन्नत है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पर अमल भी किया है और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बार बार तरगीब भी दिलाई है। इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर, बल्कि यूं कह लीजिए सारी दुनिया में जो इस्लाम फैला है, तो किस बुनियाद पर इस्लाम फैला है? क्या हमारी तकरीरों पर? क्या उलमा की तकरीरों के जरिए? क्या उलमा की तहरीरों के जरिए? क्या किसी और के जरिए? जैसा कहा जा रहा है कि ये गजनवी के तलवार से इस्लाम फैला और ये जो है गौरी के तलवार से इस्लाम फैला और ये मुगलों के तलवार से इस्लाम फैला। अल्लाह की कसम, यकीनन उनके हाथों में तलवार थे, लेकिन उस तलवार का इस्तेमाल उन्होंने इस्लाम को फैलाने के लिए नहीं किया है, बल्कि अपनी हुकूमत को बढ़ाने के लिए किया है। यकीनन जुल्म किए होंगे, मैं इसका इनकार नहीं करता, लेकिन वो जुल्म जो किया है वो इस्लाम के लिए नहीं किया है, वो दीन के लिए नहीं किया है, बल्कि अपनी हुकूमत के लिए किया है और अपने इक़्तिदार के लिए किया है। क्या तारीख नहीं बताती है कि दो मुसलमान बादशाहों के दरमियान जंगें हुई हैं? क्या तारीख ये नहीं बताती है कि इब्राहिम लोदी और हुमायूं बादशाह के दरमियान जंग हुई है? तारीख ये बताती है, तारीख बताती है कि शेर शाह और बाबर के हुमायूं के दरमियान जंग हुई है। तो पता चला कि जिस तरीके से हिंदू और मुस्लिम राजाओं के दरमियान जंगें हुई है, उसी तरीके से मुस्लिम बादशाहों के दरमियान भी जंगें हुई है। जब मुस्लिम बादशाहों की जंगों को हम नहीं कहते कि ये जंग किसी दूसरे तरह की है और ये इक़्तिदार की जंग हम कहते हैं, उसी तरीके से ये भी मान लीजिए कि ये जो हिंदू और मुस्लिम राजाओं के दरमियान भी जो जंगें हुई हैं वो इस्लाम के लिए नहीं बल्कि हुकूमत के लिए, तख्त के लिए और इक़्तिदार के लिए जंगें हुई हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है। मेरा ये टॉपिक नहीं है, तो मैं अर्ज कर रहा था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन सुन्नतों पर नजर करने की जरूरत है कि जिस पर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मुदावमत फरमाई और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जिसकी तरगीब अता फरमाई।
नारे तकबीर, नारे रिसालत। खड़े हो जाए और करीब आए, खड़े हो जाए सब लोग, खड़े हो जाए, करीब आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहरे हुजूर हाफिज मिल्लत, पीरे तरीकत हुजूर नसीर मिल्लत। करीब आइए, सब लोग आइए, सब लोग आइए। मजहरे हुजूर हाफिज मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं। रास्ता दीजिए आप लोग, मुसाफा मत कीजिए, अभी मुसाफा मत कीजिए, रोकिए, कमेटी के लोग रोकिए, मुसाफा बाद में करेंगे। अभी दस्तारबंदी होगी, दस्तारबंदी के बाद मुसाफा, वहां पर मुसाफा बंद कीजिए। अभी अफरा तफरी का माहौल न करें, हजरत की बड़ी कामयाब गुफ्तगू हो रही है। करीब आए आप लोग, करीब आइए, पीछे वाले लोग करीब आइए और साथ बैठिए, बैठ जाइए अपनी जगह पे। माशाल्लाह। नारे तकबीर, जवाब दीजिए हाथों को खुदा में लगाकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहरे हुजूर हाफिज़े मिल्लत, पीरे तरीकत हुजूर नसीरे मिल्लत, पीरे तरीकत हुजूर नसीरे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलिए अहले मंबर हज़रात, अपनी जगह पे बैठे, तेजी से बैठ जाए, बैठ जाइए, बैठे। मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी और खुशकिस्मती की बात है कि पीरे तरीक़त नसीर मिल्लत उस्ताज़ी करीम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब अजीज़ी मिसबाही दामत बरकातहुमुल आलिया स्टेज पर जलवा अफरोज हैं। इस ज़माने के बाद हज़रत की ज़ियारत का शरफ हासिल हो रहा है और हकीकत ये है कि ये जो कुछ भी अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म का एक ज़र्रा अता फरमाया है और खिदमत दीन का जो कुछ भी है अल्लाह आज काम ले रहा है और जो कुछ भी अर्ज कर पा रहा हूँ वो सब इन जैसे बुजुर्गों की निगाह करम का सदका है और इन्हीं का अता करदा है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन जैसे बुजुर्गों के साये को तादेर हमारे सरों पर सलामत रखे। ये हमारे लिए बड़ा कीमती सरमाया है और यकीनन इन जैसी शख्सियतों को देखकर हम जब तारीख के झरोकों में झांकते हैं तो उन चेहरों को तो नहीं देख सकते, लेकिन इन जैसे चेहरे हमारी निगाहों के सामने आ जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से की बारगाह में दुआ है कि इन जैसे बुजुर्गों का बदल भी आज के इस दौर में अता फरमाए। आइए अक़ीदत व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मद नादिल जूदी वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत और सीरत से हमारा ताल्लुक किस कदर कमजोर हो चुका है और सुन्नत और सीरत के बाद में भी हम अपने मतलब की चीजें तलाश करते हैं और जो चीजें अपने मतलब की और आसान हुआ करती हैं उनसे हम ले लेते हैं और जो चीज अपने मतलब की नहीं होती हम उनसे बड़ी ढिठाई और दिलेरी के साथ तर्क कर दिया करते हैं। आज मुस्लिम माशरे को जरूरत इस बात की है कि वो आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत आपके फरामीन पे नजर डाले और उस पर अमल करने की कोशिश करे। आज हम देखते हैं कि पूरा मुआशरा आपसी दुश्मनियों में घिरा हुआ है, भाई भाई को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं और एक घर में हाल ये है कि उसके हालात इंतहाई दिगरगू हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक बड़ा ही मशहूर फरमान मैं अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की यह हदीस पाक है कि अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। मुसलमान वो है कि जिसके ज़बान और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें।
بڑا غور فرمائے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. معاشرے پر نظر ڈالیں کہ یا تو ہم زبانوں سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں یا پھر ہاتھوں سے اپنے دوسروں کو ہم ایذائے دیتے ہیں. اگر ہم یہ تہیہ کر لیں، یہ ہم تہیہ کر لیں اور عزم کر لیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق ہم نہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائیں گے اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائیں گے، تو مجھے بتائیے کیا مقدمات ہماری کچہریوں میں نظر آئیں؟ کیا ہم وکیلوں کے گرد چکر لگاتے ہوئے نظر آئیں؟ کیا ہم تھانوں میں گھومتے ہوئے نظر آئیں؟ کیا ہم نیتاؤں کی چمچہ گیری کرتے ہوئے نظر آئیں؟ اور کیا ہمارا معاشرہ جہنم کا نمونہ پیش کرتا ہوا نظر آئے؟ جی نہیں عزیزان ملت اسلامیہ، یقیناً ہم اگر حضور کے اس فرمان کو اگر اپنا لیں تو پورا معاشرہ جنت نظیر بن جائے، محبت اور بھائی چارگی کے معاملات بڑھتے چلے جائیں. آج صورتحال یہ ہے کہ آج ایک دوسروں کے لیے آج ہر ایک بندہ پریشان ہے. ہم کہتے ہیں رونا روتے نظر آتے ہیں، رزق میں برکت نہیں ہے، یہ پریشانی ہے اور وہ پریشانی ہے، اور اس کے لیے ہم تعویذیں لیتے ہیں. میں تعویذوں کا انکار نہیں کر سکتا، اور کیسے کر سکتا ہوں بھائی، اسی خاندان سے ہمارا تعلق ہے اور تعویذ دیتا ہوں. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کچھ نہ کریں اور گلے میں بس تعویذ لٹکا لیں تو سمجھے کہ بس تعویذ ہی کے ذریعہ ہمارا مسئلہ حل ہو جانا ہے. تو میں اس کا انکار کرتا ہوں کہ بچوں کی تربیت نہ کرو، بچوں کی پرورش نہ کرو، بچوں کو اسکول اور مدرسے میں نہ ڈالو اور گلے میں تعویذ لٹکا دو. بس گلے میں تعویذ لٹک جائے گا وہ عالم دین بن جائے گا، اور بدکار تھا تو نیک باز بن جائے گا، پرہیزگار بن جائے گا. اس کا میں قائل نہیں ہوں. یہ تعویذ کے ساتھ بھی اتیاچار ہے اور ظلم ہے کہ تعویذ بھی کا استعمال بھی کہاں کرنا چاہیے، اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. آئیے میں آپ کو ایک ایسی تعویذ دے رہا ہوں، ایسی تعویذ دے رہا ہوں جو تعویذ کسی پیر کی دی ہوئی نہیں ہے، کسی عالم کی دی ہوئی نہیں ہے، کسی امام کی دی ہوئی نہیں ہے اور کسی بابا کی دی ہوئی نہیں ہے. آج قوموں کی پریشانیوں کو دیکھ کر نہ جانے کتنے نقلی بابا اپنے بازار گرم کرنے کے لیے مارکیٹوں میں آ گئے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ وہ تعویذیں لکھ لکھ کر جنہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ صحیح سے پڑھنا آتا ہے اور نہ لکھنا آتا ہے، وہ تعویذیں بانٹ رہے ہیں اور تعویذوں کا کاروبار کر رہے ہیں. اور میں حضرت کے ساتھ ہمارے بعض ائمہ کا بھی حال یہ ہے کہ اگر ان کے لائبریری میں چلے جائیے تو دوسری کوئی کتاب ملے نہ ملے، ہاں شمع شبستان رضا ضرور مل جائے گی، اور اس کے بعد اس میں سے وہ نقل کر کے ٹھاٹ کے ساتھ وہ تاریخ جو ہے اس کے معاملات چل رہے ہیں. میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، لیکن یہ معاشرے کے وہ سلگتے ہوئے ناسور ہے کہ جس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں آپ کو یہ تعویذ دے رہا ہوں جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دی ہوئی تعویذ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکتیں ہو جائے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے اور مال میں برکت ہو جائے، اس کے رزق میں برکت ہو جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو جائے، تو حضور نے فرمایا کہ اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ وہ صلہ رحمی کرے. حضور نے فرمایا اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. خونی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کے عوض میں اللہ اس کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے گا اور اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا. لیکن ہمارا تو حال کیا ہے کہ بڑے ٹھاٹ اور ڈھٹائی کے ساتھ اچھے اچھے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو اچھے کے ساتھ اچھے ہیں اور بروں کے ساتھ اس سے کہیں ہم برے ہیں. وہ اگر ہمیں سلام کرے گا تو ہم بھی سلام کریں گے، وہ ہم کے ساتھ رشتہ جوڑے گا تو ہم رشتہ جوڑیں گے. ہمارا حال یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کسی نے ہمیں ایک پیالی چائے پلائی تو ہم بھی اس کے عوض میں پلا دیا کرتے ہیں. کسی نے 2 بار دعوت کی تو چلو ایک بار ہم نے بھی دعوت کر دیا. لیکن ہم میں سے کوئی ہے ایسا کہ جو ہمیں چائے نہ پلاتا ہو، منہ موڑ کر چلتا ہو، لیکن ہم اسے جو ہے چائے کی دعوت دیتے ہو؟ کوئی ہمیں سلام نہ کرتا ہو لیکن ہم اسے آگے بڑھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہوں؟ کوئی ہم سے دشمنیاں کرتا ہو اور ہم اس کے ساتھ بھلائی کے کام کرتے ہوں اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ؟ خونی رشتہ داروں کون؟ یہ سمجھ جائیے کہ باپ اور ماں سے جو رشتہ چلتا ہے، مثلا چچا آپ کے خونی رشتہ دار ہے، ماموں خونی رشتے میں شامل ہے، پھوپھی خونی رشتے میں شامل ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ خالائیں خونی رشتے میں شامل ہے. تو اور ان سے جو رشتہ چلا ہے تو یہ خونی رشتے
رشتہ دار ہیں، تو فرمایا گیا کہ خونی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اور صلہ رحمی کرنا یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اگر اچھے سے مل رہا ہے تو آپ بھی اچھے سے ملیں، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ رشتہ آپ سے کاٹے، آپ اس سے رشتہ جوڑیں، وہ آپ سے دشمنیاں کرے، آپ اس سے محبت کریں، وہ آپ کو گالیاں دے، آپ درگزر کر کے اسے دعائیں دے، وہ آپ کا برا چاہے، آپ اس کا بھلا چاہے. یقیناً یہ کام سخت ہے، لیکن کوئی بھی چیز اتنی آسانی سے تو ہمیں نہیں مل جاتی ہے. ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو شفا کے لیے نہ جانے کہاں کہاں، دوا کے لیے نہ جانے کہاں کہاں بھٹکا کرتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے ڈاکٹروں کے پاس جایا کرتے ہیں، کبھی دلی، کبھی بامبے، کبھی لاہور، کبھی مدراس، کبھی کہیں اور اس کے بعد اس پر ہم نہ جانے کتنا خرچ کرتے ہیں اور کتنی محنتیں کرتے ہیں، تب کہیں جا کر اللہ کے فضل سے ہمیں شفا ملا کرتی ہے. تو پتا چلا کہ کوئی چیز بھی ویسے ہی نہیں مل جایا کرتی. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ واقعی اس کی رزق میں برکت ہو جائے، عمر میں اضافہ ہو جائے، تو اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. سن لیجئے، یہ تعویذ اس ذات کی دی ہوئی تعویذ ہے کہ دنیا کی تمام دوسروں کی دی ہوئی تعویذیں رد ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعویذ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں فرما سکتا ہے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وہ نسخہ ہے کہ جسے ہم اگر اختیار کر لیں تو خاندان میں بھائی چارگی کا ایک ماحول قائم ہو جائے، امن و امان کا معاملہ قائم ہو جائے. ہم آج کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم کیا اس پر بھی غور کرتے ہیں کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دعائیں آج تو ہم دعائیں کرتے نہیں، دعائیں پڑھا کرتے ہیں. دعائیں پڑھنے کا سلسلہ ہے. ہاتھ اٹھایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بس زبان ہی زبان تک کا معاملہ ہے. چند دعائیں پڑھتے رہے اور اس کے بعد منہ سے بولتے رہے اور کہتے رہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. جی ہاں، دعائیں بے عملوں کی قبول نہیں ہوتی ہیں، کہ ہم نے اس پر بھی غور کیا کہ دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی ہیں تو کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی دعا کی ہے پہلے عمل کیا ہے، اس کے بعد دعا کی ہے. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. جب بدر کا معاملہ پیش آیا ہے، حضور مدینے سے نکلے ہیں اپنے ان مٹھی بھر جوانوں کو لے کر، صحابہ کی مقدس جماعت کو لے کر، اس کے بعد میدان عمل میں آئے ہیں. اس کے بعد آپ نے انہیں تیار کیا ہے. اب کل جب صبح جنگ ہونے والی ہے، آخری رات حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نمازیں ادا کی ہیں اور اس کے بعد اس حال میں دعا کی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے ناز کے ساتھ رب کے حضور روتے ہوئے عرض کر رہے ہیں کہ میرے مولا آج اگر یہ مٹھی بھر جماعت اگر مٹ گئی تو روئے زمین پر قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہ رہ جائے گا. یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری وقت میں عمل کرنے کے بعد دعا کر رہے ہیں اور وہ دعا باب اجابت سے ٹکرائی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عمل کیا، اس کے بعد دعائیں کی ہیں. ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں کرنا کچھ نہیں ہے، بس دعائیں کرنی ہے اور دعائیں کرنی ہے اور دعائیں کرنی ہے. وہ شاعر کی زبان میں کہ وہ بے عمل تو رحم کے قابل ہیں جو یہ کہیں، جو وہ بے عمل تو رحم کے قابل ہیں جو یہ کہے کہ تسخیر کائنات کریں گے دعا سے ہم، یعنی کریں گے کچھ نہیں، دعا سے ہی تسخیر کائنات کر لیں گے. عمل کرو اور عمل کے بعد دعائیں کرو. دیکھو دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں. زمانہ جب سو رہا ہو ایسے عالم میں 2 رکعت نماز اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو اور پھر نماز ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھاؤ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ پیش کرو، اللہ کے محبوبوں کا واسطہ پیش کرو اور اللہ کی بارگاہ میں رو کر اور زیادہ آنسو نہ گر سکے تو کم از کم ایک قطرہ آنسو اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں اور اپنی گناہوں کو یاد کر کے ذرا اللہ کی بارگاہ میں گراؤ. دیکھو کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے تو کس طریقے سے ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے تو کس طریقے سے قبول ہوتی ہے. وہ شاعر نے کہا ہے کہ ایک حرف ایک طویل حکایت سے کم نہیں، ایک بوند ایک بحر کی وسعت سے کم نہیں، نکلے خلوص دل سے جو وقت نیم شب، ایک آہ ایک صدی کی عبادت سے کم نہیں. پریشان حال لوگوں، مصیبت کو دور، چاہے کوئی مصیبتیں دور ہو جائے، پریشانیاں دور ہو جائے، مسائل حل ہو جائے تو رات کی تاریکی میں ذرا اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو، گڑگڑاؤ، دعائیں قبول ہوگی. اور ہاں، دعائیں قبول نہ ہونے کی کئی وجہ ہوتی ہے. ان وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ حرام اگر حلق کے نیچے
اتر جائے تو 40 دن تک کبھی دعا قبول نہیں ہوتی. ہم نے کبھی لقمہ اپنے حلق کے نیچے اتارنے سے پہلے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ لقمہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ اس لقمے کو اپنے حلق کے نیچے اتارنا چاہیے کہ نہیں اتارنا چاہیے؟ بس یہ ہمارے مال کسی طریقے سے بھی ہاتھ آ جائے اور بس ہم اسے حلق کے نیچے اتار لیں, اپنا شکم بھر جانا چاہیے. بس اس کی ہی کوششیں ہمارے اندر ہوا کرتی ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی کا بڑا پیارا واقعہ یاد آ رہا ہے. غالباً یہ حضرت ابو درداء یا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے. بہرحال کسی بھی صحابی رسول کا واقعہ ہو, ان کا عالم یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد بڑی تیزی سے اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں. صحابہ کو تعجب ہوتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے گھر جاتے ہیں. کسی نے ایک دن جو ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن ان سے پوچھی بھی. اور ایک بات میں عرض کروں گا کہ وہ صحابی تھے, ہم جیسے آج کے نمازی نہ تھے, کہ جن کا حال یہ ہے کہ اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی آ رہے ہیں تو حال یہ ہے کہ گھڑی کی سوئیوں پر ٹکٹکی نظر باندھی ہوئی ہے اور نظریں بس گڑی ہوئی ہیں, اور اگر ذرا بھی گھڑی کی سوئی آگے بڑھ گئی اور امام صاحب مسجد میں تشریف نہ لائے, مصلی تک نہ پہنچے, تو پوری مسجد کو ہم سر پہ اٹھا لیتے ہیں. وہ واویلا کہ نہ پوچھئے. ہمیں اس کا بھی ذرہ خیال نہیں کہ ہم کہاں کس جگہ پر بیٹھے ہیں, کس کے حضور بیٹھے ہیں, اور مسجد میں شور مچانے والوں کا حشر کیا ہونا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا فرمایا ہے, ذرا بھی خیال نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد مسجد سے باہر نکل جانے کے بعد ابھی بھی دل نہیں بھرا, مسجد میں شور مچانے کے بعد بھی چوک اور چوراہے پر اور نکروں پر 4 لوگوں کو کھڑے ہو کر کے مؤذن اور امام کے ساتھ کے لیے اور کمیٹی والوں کے لیے وہ سیاست کا معاملہ شروع کر دیا کرتے ہیں اور واویلے مچایا کرتے ہیں. جو لوگ گھنٹوں مسجد کے باہر وقت ضائع کرتے ہیں, وہ 5 منٹ اللہ کے گھر مسجد میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں رہتے. یہ نماز پڑھنے والوں کا حال ہے, بے نمازیوں کا حال کیا ہے بتانے کی ضرورت نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ صحابہ کا عالم تو یہ ہوتا تھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ سے چمٹے ہی رہتے. حضور اگر بیٹھتے تو حضور کو گھیر کر بیٹھ جاتے. اگر موقع ہوتا حضور نہ ہوتے تو ایک صحابی کسی دوسرے صحابیوں کو درمیان میں بیٹھ کر کے ان کے درمیان بیٹھ کے ان سے باتیں سنا کرتے. کبھی حضرت ابوبکر صدیق ہوتے تو صحابہ انہیں گھیر لیتے, کبھی مولا علی کو گھیر کے بیٹھ جاتے, کبھی حضرت ابو ہریرہ کو گھیر کر بیٹھ جاتے کہ ذرا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں سکھائیے, کچھ دین کی باتیں بتائیے. اور وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں اور دین سکھایا کیا کرتے تھے. لیکن تو حال یہ ہے کہ امام صاحب اگر درس بھی دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر درس دینے کے لیے قانون شریعت یا کوئی دوسری کتاب لے کر بیٹھے ہیں, تو حال یہ ہے کہ کچھ بیچارے نوجوان بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے. وہ بوڑھے جو پرانے نمازی ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ میں تو 25 سال کا نمازی ہوں, ہمارے اوپر کچھ سیکھنا فرض نہیں ہے, میں تو سیکھا سکھایا ہوں. یہ دوسری بات ہے کہ رکوع کرتے ہو تو صحیح سے رکوع کرنے کا طریقہ بھی معلوم نہ ہو, سجدہ کرتے ہو تو عالم یہ ہو کہ پیشانی تو لگ رہی ہو لیکن ناک پیشانی سے زمین سے نہ لگ رہی ہو. نہ جانے کیسے ایسے 25 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن عالم یہ ہے کہ ناک پیشانی سے نہیں لگ رہی ہے, بس سر ہی لگایا ہوا ہے. کسی کا پاؤں عجیب و غریب ڈھنگ سے ہے. وضو دیکھ لیجیے, 25 سال 30 سال کے نمازی ہیں, 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں, وضو کرنا نہیں آتا ہے. کیوں؟ کبھی عالم دین کی صحبت میں بیٹھ کر وضو سیکھنے کی کوشش نہیں کی. کبھی امام صاحب اگر مسئلہ بتا رہے ہیں تو اس پر کان دھرنا پسند نہیں کیا کیونکہ اپنے ہی ذوق میں مبتلا ہے. یہ صورتحال اس امت کے جوان بزرگوں کا ہے. جب بزرگوں کا یہ حال ہو جائے تو جوانوں کا حشر کیا ہو. آج جوانوں کی جو صورتحال ہے اس میں بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے بزرگوں کی, کہ بزرگوں نے اپنے ان نوجوان نسل کی راہ راست پر لانے کی کوشش نہیں کی اور انہیں دین کے قریب لانے کے لیے کوئی محنت اور جدوجہد کا معاملہ نہیں کیا. تو عزیزان ملت اسلامیہ, وہ صحابی رسول حضرت ابو درداء یا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ نماز پڑھنے کے بعد نکل جایا کرتے. ایک دن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے کہ نماز کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ تم گھر چلے جاتے ہو, نماز کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ گھر چلے جاتے ہو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان پر ان صحابی رسول نے اپنا ہاتھ جوڑ لیا اور ہاتھ جوڑ کر بڑی پیاری بات کہی ہے, بڑی پیاری بات کہی ہے. اپنے دل کی تختی پر وہ کندھا کر لیں. وہ پیاری بات کیا ہے؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ, میرے پڑوسی کا گھر ہے, اس پڑوسی کے گھر کے آنگن میں ایک کھجور کا درخت ہے جس کی ایک شاخ ہمارے گھر کے آنگن کی طرف جھکی ہوئی ہے. رات کے وقت اس کی گھر کی اس کھجور کے درخت سے پکی ہوئی کھجوریں پک پک
पकी हुई खजूरें मेरे घर के आंगन में गिर जाया करती हैं। मुझे इस बात का खतरा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सूरज की रोशनी फैल जाए, मेरे बच्चे उठ जाएं और उठकर उस खजूर को उठाकर कहीं ऐसा ना हो कि अपने हलक के नीचे उतार लें। इसलिए मैं या रसूल अल्लाह, मैं इसलिए रोशनी फैलने से पहले मैं अपने घर के आंगन में पहुंचता हूं और जो पड़ोसी के घर के आंगन का खजूर मेरे घर के आंगन में गिरा होता है, मैं उसे उठा उठाकर उस पड़ोसी के आंगन में फेंकता चला जाता हूं ताकि मेरे बच्चे लुक़्मा हराम को हलक के नीचे उतारने से बच जाएं। सुभान अल्लाह। सोचे तो सही, अगर कोई अमीर अपने बच्चे को हराम खाने से बचाता है ये भी बड़ी बात है, लेकिन कोई गरीब हो और अपनी गुर्बत और मुफलिसी के बावजूद अपने बच्चों को हराम लुक़्मे से बचाए तो फिर वो बच्चे कामयाब और कामरान हुआ करते हैं, वो दीन के सिपाही बना करते हैं, वो मोमिन बना करते हैं और दुनिया ऐसे मुसलमानों पर रश का मामला किया करती है। लेकिन आज हमारा हाल क्या है कि अगर हमारा बच्चा 10 रुपए लेकर जाए और पड़ोसी के दुकान से कोई 20 रुपए का सामान लेकर आए तो हम शाबाशी देकर अपने दोस्तों को सुनाते हैं, बड़ा बच्चा चालाक है। 10 रुपए देते हैं हमसे, 20 रुपए की चॉकलेट लेकर के आता है, 20 रुपए देते हैं तो 50 रुपए का सामान लेकर के चला आता है। सुन लीजिए। और आखिरी बात मैं जो अर्ज करने जा रहा हूं वो खवातीन इस्लाम से अर्ज करने जा रहा हूं कि औरतें तो हमारी मजलिसों में बहुत आती हैं, लेकिन हाँ, औरतों को लाना भी चाहिए और इसका ख्याल भी करना चाहिए कि किस तरीके से लाना है और कैसे लाना है, और उनके लिए कुछ बातें भी होनी चाहिए। मैं तो अक्सर जलसे वालों से कहा करता हूं कि आप जो है कम से कम कुछ अनावीन तकसीम कर दिया करें कि किस उन्वान पर बोलना है। हम लोगों के साथ क्या होता है कि अब आने के बाद तरद्दुद में पड़ जाते हैं कि क्या बोले, क्योंकि हालात हर जगह के मुख्तलिफ होते हैं। कभी कभी कोई तकरीर किसी जगह के लिए बहुत आम होती है, लेकिन वही तकरीर उस इलाके के लिए मुनासिब और मौजू नहीं होती है। अगर शहर की इल्मी तकरीर अगर देहातों में करनी शुरू कर दी जाए तो जाहिर है शहर बेचारे देहात वालों को क्या पल्ला पड़ेगा, और उस देहाती क्षेत्र में की जाने वाली तकरीर अगर किसी शहरी और इल्मी हल्के में की जाने लगे तो वो बेचारे उठकर चले जाएंगे, तो हमारे लायक यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है। तो हमारे जलसों को भी जो मामला होना होता है होता नहीं है कि मैं जिम्मेदारान बैठे हैं, जलसे बहुत होते रहते हैं, लेकिन मैं हाथ जोड़कर जिम्मेदारान से भी अर्ज करूंगा कि जो आपके उलमा और खुतबा आ रहे हों उन्हें आप उन्वान दे दिया करें कि इस इलाके के हालात क्या हैं और इस जरूरत क्या है, उस हालात और जरूरत के मुताबिक गुफ्तगू की जाए। अब ख्वातीन की एक बड़ी तादाद हो लेकिन उनके तक कोई पैगाम न पहुंचाया जाए और उनको कोई नसीहत न की जाए तो एक तरीके से उनके साथ भी जुल्म ही का मामला है। इसलिए मैं इसी मौजू से लगता है आखिरी बात मैं अर्ज कर रहा हूं ख्वातीन के लिए, आप सुने, मेरे अपनी कौम की माओ, बेटियों और बहनों से मैं दरखास्त कर रहा हूं कि तवज्जो इधर दें और तवज्जो से समाअत करें। कहा गया है कि माओ की गोद बच्चों का पहला मकतब, पहला स्कूल और पहली दरसगाह हुआ करती है। ये बड़ा मशहूर जुमला है कि मां की गोद बच्चों का पहला मकतब है, पहली दरसगाह है, पहला स्कूल है, और उस पहले स्कूल से बच्चों की जैसी तरबियत होगी बच्चे वैसे ही बनेंगे। यही वजह है कि तारीख उठाइए, आप देखेंगे कि हर कामयाब शख्स के पीछे मां का हाथ मौजूद होता है। माओ ने वुजू कर करके अपने बच्चों को दूध पिलाया है, वुजू करके और कुरान की तिलावत करके दूध पिलाया है, तो बच्चा हसन हुसैन जैसा पैदा हुआ है, बच्चा गौसे आजम और गरीब नवाज जैसा पैदा हुआ है। इसलिए आज माओ को भी ख्याल करने की जरूरत है कि नौजवान बेराहरवी के शिकार क्यों है और नौजवान खुद माँ बाप के दुश्मन क्यों हो गए हैं, और क्यों एक जवान बच्चा जब जवान हो जाता है, एक माँ बाप अपने 10 बच्चों को पालते हैं लेकिन 10 बच्चे मिलकर भी अपने एक माँ बाप को पाल नहीं पाते हैं, और बुढ़ापे में माँ बाप का हाल दिगर वो होता है। इसके जिम्मेदार जहां बच्चे हैं वहीं माँ बाप भी जिम्मेदार हैं। मैं एक वाकया सुना रहा हूं सुल्ताना डाकू का। पहले कहानियां सुनाई जाती थी जब ये जमाना न था इतना लाइट, बिजली, कुंबे, मोबाइल, चैनल्स, इंटरनेट और न जाने इन चीजों का जब जमाना न था तो शाम जब हो जाती थी तो मगरिब के बाद, बल्कि कभी कभी मगरिब से पहले खाने का मामला हो जाता था, और मगरिब के बाद घर के बड़ी बूढ़ियां, खालाएं, दादियां, फूफियां, नानियां बच्चों को लेकर बैठ जाया करती थी और उसके बाद कहानियां सुनाई जाती थी। बज़ाहिर ये टाइम पास का मामला होता था, लेकिन हर कहानी के बाद आखिर में कोई न कोई नसीहत हुआ करती थी, कोई न कोई सबक
ہوا کرتا تھا، چاہے وہ طوطا مینا کی کہانی ہو، چاہے وہ شیر اور چیتے کی کہانی ہو، چاہے راجا اور رنگ کی کہانی ہو، تو میں ایک کہانی جو بچپن میں سنی ہوئی ہے جس میں ایک سبق ہے، میں وہ کہانی سنا رہا ہوں. شاید اگر دوسری چیزیں نہ سمجھ میں آئے تو اس کہانی کے ذریعہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے. کسی ہندوستان میں ایک سچا واقعہ ہے کہ ایک بڑا ڈاکو گزرا تھا جس کا نام تھا سلطانہ ڈاکو، اور جب ایک زمانے کے بعد جو گرفتار ہوا ہے، چوری، ڈاکہ زنی، قتل اور نہ جانے کن کس جرم میں اسے جو ہے موت کی سزا سنائی گئی ہے، اور جب سولی پر اسے چڑھایا گیا ہے تو اس سے پوچھا گیا ہے کہ بتا کہ تیری آخری خواہش کیا ہے. ہر سولی پر چڑھانے والے سے پوچھا جاتا ہے، چڑھنے والے سے پوچھا جاتا ہے بتا کہ تیری آخری خواہش کیا ہے. اس موت کے دروازے پر پہنچ جانے والے شخص سے پوچھا گیا کہ بتا کہ تیری آخری خواہش کیا ہے. اس نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ کہ میں اپنی ماں سے کچھ راز کی باتیں کرنا چاہتا ہوں. تو لوگ خوش ہو گئے کہ چلو کم از کم آخری وقت میں توبہ اللہ کر لے گا، کم از کم آخری وقت میں یہ ماں سے جو ہے دعاؤں کی درخواست کرے گا، معافی مانگے گا. اللہ تعالیٰ نے دنیا تو اس کی خراب ہو گئی اس کی، لیکن شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو جائے اور آخرت اس کی اچھی ہو جائے ماں کی دعاؤں کے صدقے میں. ماں کو بلایا گیا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، پاؤں بھی چکڑا ہوا تھا. ماں کو کہتا ہے ماں ذرا قریب آ، میں تیرے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ماں قریب آئی، کہا اور ذرا قریب اپنے کان کو لا. ماں نے اپنے کان کو اور قریب لایا. جب کان اور اس کے منہ کے قریب آ گیا ہے تو اس شخص نے اپنے منہ سے، سلطانہ ڈاکو نے اپنے منہ سے اپنی ماں کا کان پکڑ لیا. اب اتنا زبردست طریقے سے پکڑا ہے کہ وہ ماں چلانے لگی ہے. لوگ چھڑا رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، لیکن وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں تک کہ وہ دانت کٹا ہوا دانت کا حصہ اس کے منہ میں آ گیا، اور ماں جو ہے جس کے کان سے خون کا فوارہ جاری ہوا وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے. وہ کان کے ٹکڑے کو تھوکتا ہے، کلی اسے کرائی جاتی ہے، اور اس کے بعد لوگ اسے لام تان کرتے ہیں. بدتمیز، بےہودہ، جہنم کا سودا کر لیا ہے، دنیا بھی خراب کی ہے اور اب جہنم میں جانے کے لیے بھی تو تیار رہا. لوگوں کو جتنی گالیاں دینی تھی گالیاں دے لی. کچھ دیر کے بعد جب سارے لوگ تھک کر چپ ہو گئے تو اب سلطانہ ڈاکو نے آواز نکالی ہے، لوگوں ذرا میری ایک بات بھی سن لو، ذرا میری بات بھی سن لو کہ میں نے کیا ایسا ہے تو کیوں کیا ہے. میں اب توجہ چاہوں گا. اس کہتا ہے کہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ جب میں بچہ تھا، میں چھوٹا سا تھا، جب میں بچہ تھا تو سب سے پہلے میں گھر سے باہر نکلا تو میں نے پڑوسی کے گھر سے میں نے مرغی کا انڈا چرایا، اور جب میں انڈا چرا کر ماں کے پاس لے کر آیا تو ماں نے شاباشی دی ہے، پیٹ ٹھوکا، اور پیٹ ٹھوکنے کے بعد کہا کہ بیٹا بڑا ہی کمال کا کام تو نے کیا ہے. اگر تو انڈے کے ساتھ ساتھ مرغی بھی چرا کر لے آئے تو یہ روزانہ انڈا لانے کا دھندا ہی ختم ہو جائے، جھمیلا ہی ختم ہو جائے. چنانچہ میں مرغی بھی چرا لایا، اور حال یہ ہوا کہ میں کھیرا چراتے چراتے ہیرا چرانے لگا، کھیرا چراتے چراتے ہیرا چرانے لگا. کہا لوگوں اللہ کی قسم جس دن میں نے پہلی بار انڈا میں چرا کر لے کر آیا تھا، میں اگر میری ماں مجھے اسی دن تماچا رسید کرتی اور کہتی کہ اس انڈے کو جا جہاں سے لے کر کے آیا ہے وہاں واپس لے کر کے آ، تو مجھے یہ دیکھنا نہیں پڑتا، میں سولی پر نہیں چڑھتا. میں سولی پر اگر چڑھا ہوں اور یہ دن مجھے دیکھنا پڑا ہے تو یہ میری ماں کی وجہ سے مجھے دیکھنا پڑا ہے، اور میری ماں نے مجھے یہ دن دکھایا ہے. مجھے گالیاں دینے والوں ذرا میری ماں کے بارے میں بھی کچھ کہو کہ میری ماں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے تو کیوں کیا ہے. ماں اور بہنوں ذرا سوچو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بیٹے بھی کہیں وہ سلطانہ ڈاکو نہ بن جائے. آج آپ دیکھو کہ کوئی مسلم قوم کا کوئی فرد کوئی کارنامہ انجام دیتا ہے تو پوری قوم کا سر بلند ہو جاتا ہے، فخر سے اونچا ہو جاتا ہے. پاؤں سمیٹ کر بیٹھو، پاؤں سمیٹ کر بیٹھو. بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یہ ٹانگ میری طرف اور حضرت والا کی طرف اور علماء کی طرف نہیں ہے، اللہ اور رسول کی باتوں کی طرف ہے. کہاں پر بیٹھے ہیں، کس جگہ پر بیٹھے ہیں، یہ طریقہ بھی سیکھنا چاہیے. درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مادین الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم.
सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आज सूरत हाल ये है कि कौम के नौजवानों का हाल देखिए। आज हमारी कौम नशे में मुब्तला है। आज हमारी कौम का हाल ये है कि वो अपना कीमती वक्त किस तरीके से जाया कर रही है। चौक और चौराहों पर बैठ जाइए कि वो इंटरनेट को लेकर के 10 लौंडे बैठे रहते हैं और अपना कीमती वक्त जाया करते रहते हैं। गंदी फिल्में देखकर अपने ज़हन को खराब कर रहे हैं, अपनी फिक्र को खराब कर रहे हैं, अपनी ताकत और तवानाई को खराब कर रहे हैं। इनसे इस कौम का ताल्लुक नहीं। एजुकेशन में ये कौम बिछड़ी हुई नजर आ रही है। जज्बाती नारे लगाने में तो हम अभूत आगे हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन पर अमल करने की बारी आती है तो न जानिए इस कौम का हाल क्या है। आज मैं अर्ज कर रहा हूं कि हम दूसरा कौम का अगर कोई एक बच्चा बुरे काम करता है, बदकारियों में और बुराइयों में नजर आता है तो दूसरे हंसते हैं कि देखा फला का बच्चा कैसा है, फला देखा फला की लड़की को देखा। अरे अल्लाह के बंदो शर्म करो कि आज तुम हंस रहे हो किसी दूसरे की औलाद पर, कहीं ऐसा ना हो कि कल को तुम्हारी औलाद पर दूसरे हंसे। और मैं एक ज़हनियत जो आपकी ये देना चाहता हूं कि कौम का कोई एक बच्चा अगर होता है, अगर कोई किसी एक शख्स का कोई बच्चा होता है तो एक शख्स का बच्चा नहीं होता है बल्कि वो पूरी कौम का बच्चा होता है। एक बच्ची जो होती है किसी एक शख्स की बज़ाहिर होती है, लेकिन हकीकतन वो पूरी कौम की बच्ची होती है। कौम का कोई अगर एक शख्स कोई आला मनसब पर फायज हो, आईजी बन जाए, डीआईजी बन जाए, किसी आला ओहदे पर फायज हो जाए, कोई बड़ा कारनामा अंजाम बन जाए, कोई साइंटिस्ट बन जाए, तो हम फख्र से कहा करते हैं ना कि देखो ये मुसलमान साइंटिस्ट बना, ये मुसलमान बड़ा ऑफिसर है, ये मुसलमान ने ये कारनामे अंजाम दिए, और पूरी कौम का सर फख्र से ऊंचा हो जाया करता है। लेकिन अगर उसी कौम का कोई बच्चा ज़नाकारी में गिरफ्तार हो जाए, चोरी में पकड़ा जाए, दहशतगर्दी में पकड़ा जाए, किसी जुर्म में पकड़ा जाए, तो मुझे बताइए कि पूरी कौम का सर शर्म से झुकता है कि नहीं झुकता है। आज के इस दौर में जबकि मीडिया हमारे मुस्लिम नौजवानों के कारनामों को नहीं दिखाती है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम नौजवान बुराइयां करता हुआ नजर आ जाए तो मीडिया ब्रेकिंग न्यूज बनाकर उसे बार बार दिखाती है। खबरों में हेडलाइंस बनती है कि इस नौजवान ने ये किया है और इस नौजवान ने जो है मुसलमान नौजवान ने ये किया है, लेकिन मुस्लिम नौजवान कोई कारनामा अंजाम देता तो उसे नहीं दिखाया जाता है। तो ऐसे दौर में तो और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने नौजवानों पर नजर रखें कि हमारे नौजवान बुराइयों की तरफ न जाएं, बदकारियों की तरफ न जाएं, तालीम हासिल करें, अपना वक्त जाया न करें। आज माशरे के जो जिम्मेदार हजरात हैं कुछ अपने नौजवानों को इस्लाह की भी कोशिश नहीं करते। अगर वो निकल कर जाते हैं, 4 बच्चे अगर बुराइयों में मुब्तला नजर आ रहे हैं तो उन्हें मना नहीं करते, उन्हें तंबीह नहीं करते। कहीं ना कहीं उनकी भी गलतियां हैं जिसकी बुनियाद पर ये नौजवान इस तरीके के हो रहे हैं। आज ये हम तहैया करें, ये हम अज़्म करें कि आज की इस मजलिस में हम खुद की भी इस्लाह करेंगे, अपने घर वालों की भी इस्लाह करेंगे और अपने बच्चों की भी इस्लाह की हम कोशिश करेंगे। अल्लाह के प्यारे रसूल अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, फरमाने बारी तआला है, बड़ी मशहूर आयत करीमा है। अल्लाह ने फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों खुद को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बहुत सारे हजरात ऐसे हैं कि खुद तो नमाज पढ़ते हैं लेकिन अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को नमाज की दावत नहीं देते। खुद तो नेकियों की डगर पर चलते हैं लेकिन दूसरों को नेकियों की तरफ नहीं बुलाते। आप ये अज़्म करें कि इंशाअल्लाह हम खुद भी नेकियों की डगर पर चलेंगे और दूसरों को भी नेकियों की दावत देंगे, दूसरों को भी नेकी की तरफ बुलाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। मदरसा इस्लामिया जब्बारिया हजरत हाफिज अमीरुद्दीन साहब अज़्ज़की की मुखलिसाना दावत पर एक जमाने के बाद तकरीबन 20 सालों से ज्यादा अरसा गुजरा है, उसके बाद इस गढ़वा के इलाके में आना हुआ। किसी जमाने में कामत के इलाके में आना हुआ था, तो बहरहाल इस इलाके में आने का मौका मिला और आपसे कुछ बातें अर्ज करने का मौका मिला। तो जो भी टूटे फूटे अंदाज में मैं अपनी बातें पेश कर सका, जिसमें कोई रब्त नहीं, कोई
کوئی اس میں کسی طریقے کی ترتیب نہیں، لیکن وہ باتیں جو بھی میں نے عرض کی ہیں تو وہ دل کی آواز ہوا کرتی ہے اور ایک جذبہ ہوا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو بیدار کر دے، حالات اور زمانے کی اللہ کو سمجھنے کی اللہ اس قوم کو توفیق عطا فرما دے، اور ہمارے جو سینے تاریک ہو چکے ہیں وہ تاریک سینے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی شمع سے روشن ہو جائے۔ وہ شاعر کی زبان میں کہ چلا، اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ چلا وہ شمع کے آندھی جسے بجھا نہ سکے، جلا وہ شمع کے آندھی جسے بجھا نہ سکے، وہ نقش بن کے زمانہ جسے مٹا نہ سکے، اور وقت سے آنکھیں ملا غفلت کی چادر چھوڑ دے، دھوپ سر پہ آ چکی ہے اب تو بستر چھوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ایمان و یقین کی دولت کے ساتھ اس دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔